अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी बात कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं ये शो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन पर। हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर बात करते हैं और उस पर शाह साहब की जो प्रॉपर राय है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे आप क्या सीख सकते हैं वो सब आप इस शो में जानते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे झूठी अफवाहों की कि किस तरह से ये माशरे में फैल जाती हैं और ना सिर्फ एक हिजान की कैफियत बर्पा कर देती हैं बल्कि उसके साथ ही साथ बहुत सारे नुकसानात भी इसकी वजह से होते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम हो गई हैं, उसकी वजह से अक्सर औक़ात झूठी खबरें और अफवाहें इस तरह से फैल जाती हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके क्या माशरे पर असरात पड़ते हैं, कुछ रीसेंट वाक़यात जो कि पूरी दुनिया में हुए हैं इन झूठी अफवाहों की वजह से, इवन पाकिस्तान में हुए हैं, उनके बारे में भी आज हम इस शो में डिस्कस करेंगे। शाह साहब को वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका हमारे शो में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी जी। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है और आपकी जो राय है हम यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में आपको पेट बुलाना चाहिए और बुलाते भी हैं डेफिनेटली लोग। अच्छा शाह साहब, हम स्टार्ट यहीं से मैं करना चाहूँगी। देखिए, झूठी खबरें और अफवाहें जो हैं ये हमेशा से ही हिस्सा रही हैं ज़िंदगी का, हर दौर का। इस पर हमारे दीन में भी बड़ी स्ट्रिक्ट जो है पॉलिसी दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि वैसी पॉलिसीज़ जो हैं हमारे माशरे में भी राइज होनी चाहिए? अच्छा देखिए अबीरा, ये एक बहुत बड़ा मौजू है। इस टॉपिक को मैं, क्योंकि जब भी एक बड़ा टॉपिक होता है और जो दुनिया में इस वक्त इस अफवाह, एंगलिंग, प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर का टाइम शुरू हो गया जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉर या मीडिया वॉर या डिजिटल मीडिया वॉर या इंफॉर्मेशन वॉर का नाम दिया जा रहा है। और दुनिया में नई टर्म्स मुतारिफ हुई हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म हमने कभी सोचा भी नहीं था। पहले तो किसी को कभी दहशतगर्दी का ही नहीं वर्ड पता था। आज 25-30 साल पीछे जाइए तो दहशतगर्दी का वर्ड इतना कॉमन नहीं था। उसके बाद दहशतगर्दी का वर्ड दुनिया को पता लगा। फिर उसके बाद जो है वो आप चलते चलते दहशतगर्दी का नाम, उसमें ये भी नाम ऐड हो गया कि डिजिटल दहशतगर्दी होती है। अब ये जो है अफवाह, झूठी खबर, झूठ बोलना, झूठ को फैलाना, मैं हमेशा किसी भी इस तरह के टॉपिक को, इस तरह अगर बड़ा टॉपिक है तो मैं बड़े यूनिट पे लेके जाता हूँ। यानी आप एक कतरे को समझें, फिलोसफिकली कहा जाता है, तो समुंदर को समझते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी दीवार जो है वो एक ईंट की तरतीब है। एक यूनिट को समझें तो आपको पूरी दीवार की समझ आप सेल को समझते हैं। आप खुद माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं और बड़ी काबिल, कह लीजिए आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सारी कॉस्मेटिक की और इन सब चीज़ों की हैं। तो आप खुद तो नहीं बताएंगे, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी जो होस्ट है मैं उनके बारे में बताऊं। तो एक सेल जो है वो पूरी की पूरी बॉडी को बता देता है। ठीक है जी। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसी होती है ये वर्ड है, कॉन्ड्रिया, वो बता देता है कि जी ये क्या है। न्यूक्लियस बता देता है ये क्या है, और इलेक्ट्रॉन बता देते हैं कि कौन सा ऑर्बिट। इसी तरह हमें सबसे पहले एक इंसान की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए, इंसान की जो साइकोलॉजी है, इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह की हालतें हैं, कैफियात हैं, और वो जो कैफियात हैं उन कैफियात के मुताबिक इंसान बिहेव करता है। मिसाल ले लीजिए, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको कुछ बुरा लगा, सही, जो बुरा लगा है, जो नागवार गुजरा है, जो नापसंद है, उसको उसके मुताबिक वो बिहेव कर रहा है। अगर कोई कह लीजिए खुश अखलाकी से पेश आ रहा है तो उसको कुछ अच्छा लगा और वो जो अच्छा लगने वाला था उसके मुताबिक वो बिहेव कर रहा है। अच्छा। अगर फर्ज कीजिए को घुरी डाल रहा है तो घुरी डालने का भी एक मीनिंग है, पीछे वजह तो होगी ना, को वजह होगी। हाँ, सेंसिबिलिटी। चंद दिन पहले दुनिया में जी एक बड़ा एक कमाल की पिक्चर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई। वो पिक्चर बेसिकली ये थी कि एक हिरन लिया उन्होंने और एक जो है वो लाइन शेर दिया, तस्वीर उनकी। वो तस्वीर लेने के बाद जो हिरन की आंखें थी वो क्रॉप करके डिजाइनर ने शेर पे लगा दी और शेर की जो आंखें थी वो हिरन को लगा दी। अच्छा। और दोनों का जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया। शेर मासूम लगने लगा और हिरन जिंदा लगने लगा। हमारी जो आंखें होती हैं ये हमारी कम्युनिकेशन का 60-70% होती हैं। बिल्कुल। आप का तो कम एक्सपोजर इस पे होगा, आप जेल में नहीं कभी गई। मेरा जेल में जाना रहता है, मैं आदि मुजरिम हूँ। नहीं, मुझे जाना पड़ता है, मैं क्योंकि NOV हूँ, नॉन ऑफिशियल विजिटर हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे जेल में जाना पड़ता है। आप तो उन्हें भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना? लेक्चर्स के लिए भी जाता हूँ, वैसे भी इंस्पेक्शन के लिए कभी मुझे भेज दिया जाता है। तो जो मुजरिम होता है ना उसकी आंखें बड़ी जा सकती हैं। अब एक बड़े कमाल के हमारे ना जी वो मज़ाह निगार हैं और मज़ाह लिखने वाले हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट।
تو یونس بٹ صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بڑے مجھے تو بڑے میں ان کا فین ہوں, بڑا کچھ انہوں نے لکھا, بڑا کام کیا میڈیا پہ. چند دن پہلے یہاں ماڈل ٹاؤن میں نا ایک نرسری ہے, پودوں کی نرسری. تو طارق بلوچ رائی صاحب بڑے کمال کے رائٹر ہیں, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی وہ یونس بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اخلاق صاحب بڑے پرانے ہمارے سول سرونٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں, آپ بھی آ جائیے. تو جب وہاں بیٹھے تو یونس بٹ صاحب نے ایک جملہ بولا, اگر میں یہ کہوں کہ وہ جملہ بلین روپیز کا تھا تو غلط نہیں ہوگا. اچھا, اور میں آپ کو بھی چیلنج کر رہا کیا تھا؟ ہوں, سننے والوں کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ کئی دن تک اس کے نشے میں رہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر گہرائی, اتنی گہرائی تھی اس جملے میں. یونس بٹ صاحب نے کہا کہ سمجھانے کے لیے صرف یہ بات پلیز اس کو ذرا آپ سمجھیے گا کہ یہ ایک تخیلاتی ہم طاقت کے ذریعے کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دو فرشتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ جو فرشتے ہیں یہ منکر اور نکیر ہیں جی, ٹھیک ہے جی. یہ فرشتے حساب کتاب لکھ رہے ہیں, ایک اچھے اعمال لکھ رہا ہے, دوسرا برے اعمال لکھ رہا ہے. تو یونس بٹ صاحب نے کہا کہ یہ ہم اگر تخیل میں سوچیں, سپوز کر لیں کہ یہاں بھی ورقے ہوں گے آخر جس پہ وہ لکھتے ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ورقے مک جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تو فرشتے پھر مجبوری ہے وہ چہرے پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو اکثر کہا جاتا ہے اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے جھوٹا ہے, آپ چہروں کو غور سے دیکھیں, سے پتہ چل جاتا ہے, آنکھوں کو غور سے دیکھیں, آپ فیس کے ایکسپریشنز کو دیکھیں, آپ زندگی کے جتنے سال گزار چکی ہیں آپ کے چہرے پہ وہ نقش ہے. میری 4 دہائیاں زندگی کی میرے چہرے پہ نقش ہے. کیمرے کے پیچھے کامران صاحب موجود ہیں, کامران صاحب کے چہرے پہ وہ 50 سال لکھے ہوئے ہیں جو یہ گزار چکے ہیں. تو دراصل انسان جو ہے اس کا چہرہ اور پھر پیچھے وہ ہے, پھر ایک جو پیچھے ہے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذات ہے, وہ اس کا تشخص ہے, وہ اس کی بینگ ہے, وہ اس کی سیلف ہے, یا اس کی اصل حقیقت ہے جو اس کے اندر ہے, جو اس کے اندر ہے اور وہ ظاہر نہیں ہے. اچھا, اب اس کی کیفیات ہے, یعنی ایک باہر کی دنیا ہے اور ایک اندر کی دنیا. یہ جو اندر کی دنیا ہے یہ اندر کی دنیا کی کیفیات ہے, اور اندر کی دنیا کی کیفیات نفسیات بھی مانتی ہے, روحانیت بھی مانتی ہے, اور انسان پہ جتنا لٹریچر لکھا گیا وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی ایک اندر کی دنیا ہے, ایک باہر کی دنیا ہے. دل اگر آپ کا ایک کہہ لیجئے گھٹا ہوا ہو یا پھر غم کی حالت میں ہو, تو کائنات کے جتنے رنگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں, آپ ویسے ہی اداس رہنے لگ آپ جاتے ہیں, اندر سے خوش ہیں. تو باہر کے بڑے بڑے جو بلیک اینڈ وائٹ بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو کلرفل لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا دل کے موسم اچھے تو سارے موسم دو ہی موسم, 2 موسم ہے, باہر کا موسم ہے, اندر کا موسم ہے. اور اندر کا جو موسم ہے, اب ہوتا کہ یہ جو ہماری کیفیات ہیں ڈاکٹر صاحبہ, میں واپس آؤں گا, اس میں ایک کیفیت ہے جس میں ہم انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اچھا, these are the people جو انسیکیور ہوتے ہیں, وہ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتے ہیں. ہر کوئی کرتا ہے, لیکن ایک خاص طرح کے لوگ جن کی اپ برنگنگ, جن کی نرچر, جن کا بچپن کا ماحول ایسا ملا کہ ان کا یہ جو موڈ تھا ڈر کا, خوف کا, انسیکیورٹی کا, یہ ایکٹیو ہو گیا, وہ کوپ نہیں کر پائے اس کو, یہ پرماننٹ ہو گیا. یہ مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ نے ریموٹ کنٹرول پکڑا, آپ نے ایک چینل لگایا, پھر سیل ختم ہو گئے, اب آپ بٹن دبا رہے ہیں, ساری دنیا کوشش کر رہی ہے لیکن ایک ہی چینل دکھ رہا ہے. تو ان کا ایک چینل ایکٹیو ہے اور وہ ہے انسیکیورٹی کا, خوف کا, ڈر کا. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی باہر تبدیلی آتی ہے اور ان کی وہ انسیکیورٹی تھوڑی سی جاگتی ہے, کیونکہ پہلی ان کی پریکٹس ہے, وہ فوری طور پہ سچ بولنے کی بجائے خود کو سیو کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں نے ایک وجہ بتائی, اب میں اور وجوہات بتاؤں گا لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, ایک وجہ بتائیے میں نے صرف. اچھا, ابھی آپ نے یہ جو ایک پوائنٹ آپ نے بولا ہے کہ انسان جو بھی ہوتا ہے اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور چہرے پر ظاہر ہے جو جھوٹا ہے, افواہیں پھیلاتا ہے, اس کی ایک امیج بھی بلڈ ہو جاتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے وائبز آ جاتی ہیں, چہرے پر نظر آ جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا کوئی چہرہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کے پیچھے کون ہے بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی پیج کے پیچھے کسی کو نہیں پتا. اب اکثر اوقات سوشل میڈیا کے ڈیفینیٹلی بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں, لیکن جھوٹی خبریں اور ان کا پھیلاؤ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے دور میں آ گیا ہے. تو کیا یہ اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا پر کوئی پابندی نہ ہونا ہے؟ اچھا دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے جتنے فیس بک پیجز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, جو کچھ ہے وہ بھی فیس ہے. کیسے؟ اچھا, وہ بھی چہرے ہیں, وہ بھی فیس ہیں. کیسے ہوتا یہ ہے, میں فرض کرتا ہوں کہ کسی نے کوئی چینل سبسکرائب کیا ہوا اور اس پہ خبر چلی ہے, کوئی جھوٹی خبر چلی ہے. اب کوئی تحقیق کرنے والا اگر سچا بندہ ہے وہ تحقیق کرے گا اور اسے پتہ لگ جائے گا یہ جھوٹ ہے. پرابلم یہ جو ہم تحقیق نہیں کرتے, تحقیق کرنا دین کا مزاج ہے. بالکل, ٹو لگانا منع ہے. ٹو لگانا جو ہے اس پہ قرآن کی آیات ہیں کہ
جو ایمان والے ہیں, جو دیندار ہیں, وہ ٹو نہیں لگاتے. ٹو کا مطلب ہے ٹو ڈپ دی نوز, یعنی اپنی آنکھوں سے تلاش کرنا لوگوں کی خامی ہے. تحقیق کا مطلب وہ ریسرچ کا مزاج ہے جسے 756 بار قرآن نے انکریج کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں, تحقیق نہیں کرتے, اس کائنات کو نہیں, اڑتے بادلوں کو نہیں دیکھتے, بہتی ندیوں کو نہیں دیکھتے, میخوں کی طرح میں نے پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں دنیا پہ جو دنیا کا بیلنس قائم کیے ہیں, ان کو نہیں دیکھتے, اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے, بنتے بخارات کو نہیں دیکھتے, یعنی اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے, عبرتیں نہیں پکڑتے, تم سے پہلی قومیں ان کو نہیں دیکھتے. 756 بار تحقیق کے مزاج کو, جب تک امت مسلمہ نے یہ تحقیق کا مزاج پکڑا, بڑے بڑے نام آئے, رومی, رازی اور فیثاغورس آیا, دنیا میں ساری انوینشنز اس ٹائم پہ ہوئی. جب یہ مزاج چھوڑا, ہم تقلید کے قائل ہوئے, وہی پرانی ملائیت, وہی کہہ لیجئے ملوکیت, وہی پرانے سارے جو اسلوب تھے جو دنیا پہ کمانڈ کرنے کے نیگیٹو رولز تھے, جیسے ہم اس طرف گئے, تحقیق چھوڑی, نتیجہ یہ آپ کے سامنے. علم سے اور تعلیم سے دوری. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال جو ہے ہدایت خان چلاسی کی طرف سے ہمارے پاس ہے, اور وہ آپ کی اسی بات سے ریلیٹ بھی کرتا ہے, تو میں چاہوں گی ان کا سوال کو ہم ایڈ کر لیں. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر تعلیم سے نفرت کیوں کرتے ہیں, اور تعلیم کو صرف روزگار تک ہی کیوں محدود سمجھا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے ہدایت صاحب, کیونکہ ہدایت صاحب بڑے کمال, یہ چترال سے ہیں, چلاسی ہدایت خان, اور کمال کے انسان ہیں جی, میرے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا نام اب دیکھیں ٹی وی پہ اس وقت چل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان سہل پسند ہے, یہ اس کی فطرت جبلت میں ہے کہ وہ سست ہے, اسے نا ایفرٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. کال ینگ تھا نا جی, بڑا اس کا کام ہے, سیگمنٹ فائٹ کے بعد دنیا میں ایک بڑا نام کال ینگ ہے, اور میں تو اس کی MBTI کا بڑا دیوانہ ہوں, اس نے تھیوری دنیا میں دے دی کہ 16 طرح کے انسان ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کیونکہ تحقیق کرنا سیکھنا ایک مشکل کام ہے, لہٰذا انسان جج کر کے جان چھڑا لیتا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو جج, ٹو میک اے سمپل پرسیپشن. دو سملر ہیں تو تیسرا بھی ویسے ہی ہوگا, ادھر سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا, ایسی پگڑی ہے یہ فرقہ ہوگا, ایسا ٹخنا ہے یہ مطلب, ایسے نماز پڑھ رہا ہے. یہ بنے بنائے ہمارے جو بائسز ہیں, ہم محنت کرنے, تحقیق کرنے. مثال لیجیے, چھوٹی سی آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ کہانی میں نے کہیں پڑھی, اور اس سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں, لیکن میں بڑی پرانی یہ کہانی پڑھی. یہ کہانی جو تھی وہ اس طرح تھی, یعنی پرسیپشن کیا ہوتی ہے, ریئلٹی کیا ہوتی ہے, سمجھانے کے لیے کہ یہ UK کا واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی گورے کی کتاب میں میں نے کہانی پڑھی. ایک سنگل مدر تھی, اس نے بڑی محنت سے اپنی بچی کو پالا, بچی جوان ہوگی, بالغ ہوگی, اور اس کے بعد بچی, کیونکہ جو سنگل مدر ہوتے ہیں نا جی, اپنا بچے پلتے ہیں جن میں صرف فادر یا مدر, سنگل پیرنٹنگ ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. تو اس بچی میں ایک اینگر تھا, تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات ماں سے ناراض ہوتی تھی. جاب اس نے شروع کر دی, صبح اٹھی تو ماں سے ناشتے کا کہا, تو ماں نے کہا کہ بیٹا ناشتہ آج خود بنا لو, میری تو بیٹی کو غصہ کر. اس نے کیا کیا کہ اپنا بیگ اٹھایا, اور آپ اگر لنڈن جائیں اور UK جائیں اور باہر جائیں تو وہاں پر انڈر گراؤنڈس کتنی ٹرینز چل رہی ہوتی ہیں سارا, تو اپنے اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ گئی. پھر اسے خیال آیا کہ یار مجھے غصہ تو ہے, لیکن اٹس اوکے, میں کچھ ٹک شاپ سے کوئی بسکٹ لیتی ہوں, اور اس کے بعد وہ بسکٹ لے کے میں کھاتی ہوں. تو ٹک شاپ سے جا کے اس نے بسکٹ جو ہے نا اس کو خریدا, اور خریدنے کے بعد جو اپنا بیگ تھا اس ادھر رکھا, اور رکھنے کے بعد جی وہ اپنا, اسے خیال ہے پانی بھی پی لینا چاہیے. تو سامنے کولر تھا, اس نے پانی لیا اور واپس آئی, تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا اس کی بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے اس کے بسکٹ کھول کے کھا رہا ہے. اس کو تو اتنا غصہ, پہلے صبح ایک واقعہ ہوا کہ ناشتہ نہیں کیا, اب بھی ٹک شاپ سے بسکٹ لیے ہیں اور اس کے بسکٹ کھا رہا ہے. اچھا وہ لڑکا بھی بڑا عجیب سا تھا, اس نے جیسے ہی آ کے بیٹھی تو اس نے آفر کیا آپ لینا. اسے اور غصہ چڑھا, ایک تو میرے بسکٹ ہے, اوپر سے مجھے ہی دے رہے ہیں. دوبارہ اس نے اب غصے سے اس نے ایک لے لیا, اس نے بھی ایک لیا. اب ایک ایک کرتے کرتے آخری ٹرے میں, پلاسٹک کی ٹرے میں چھوٹا سا بسکٹ رہ گیا. تو جیسے ہی بسکٹ رہ گیا تو اس کو خیال آیا میرا بسکٹ ہے, میں نے کھانا ہے. فوراً لڑکے نے بسکٹ اٹھا لیا, اٹھایا, اس کو غصہ آ رہا, اس نے آدھا توڑا, بڑی محبت والے انداز میں آدھا بسکٹ دیا, آدھا اس نے کھایا, آدھا غصے کی انتہا. اس نے بیگ اٹھایا, سامنے شٹل آ رہی تھی, ٹرین میں بیٹھی. اب آپ کو پتہ ہے, میری بات کو اب سیکنڈ کریں گی, کہ دنیا کی جتنی ہماری فیمیلز ہیں, وومنز ہیں, وہ جب کچھ کھا پی لیتی ہیں تو پہلا کام تھوڑی دیر بعد چیک کرنا ہوتا ہے. بتائیں, خوش ہو جاتی نہیں, لپسٹک چیک کرنی ہوتی ہے. تو فوراً اس نے لپسٹک چیک کرنے کے لیے جیسے بیگ کھولا تو اس کے اندر بسکٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا. اچھا, اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بسکٹ کا پیکٹ اس نے بیگ میں رکھا تھا.
اور وہ بسکٹ کا پیکٹ جو وہ شیئر کر رہا تھا وہ لڑکے کا تھا, وہ اس کا اپنا تھا. جو غصہ تھا وہ ہمدردی اور شرمندگی میں بدل گیا کیونکہ تیزی سے پرسیپشن بنائی تھی کہ میرے بسکٹ تھے اور یہ کھا رہا تھا. غصے میں بھی آپ کا تحمل سے جلد بازی میں, غصے میں, بغیر تحقیق کے مزاج کے ہم جلدی سے کوئی رائے بناتے ہیں اور اسے تھوپ دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہم علم حاصل نہیں کرتے. علم کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, علم کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے, علم کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سو یہ ہمارے مزاج میں. سو یہ جو پرائس ہے لرننگ کی, پرائس ہم نے سمجھا شاید ڈگری پرائس ہے, شاید 16 سال پڑھنا پرائز ہے. لرننگ کے لیے تو دیکھیں حکم ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں. لرننگ کے لیے تو حکم ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھیں. لرننگ کے لیے تو حکم ہے کہ یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پہ. لرننگ تو اتنی کمال کی چیز ہے کہ جو بعض مفہوم ہے احادیث کے, اس میں جو ایک طالب علم ہے اس کی دوات کی سیاہی وہ بڑی افضل قرار دی گئی ہے. لرننگ تو ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے, اس سے پھر علم والا ہے, یعنی ہر درجے پہ اوپر ایک درجے والا. تو دنیا میں علم جو ہے, اب دیکھیں علم کی بنیاد پہ تو دنیا کے ٹاپ کنٹریز ویزا دے دیتے ہیں, نیشنلٹی دے دیتے ہیں. ایجوکیشن لیول پر آپ کو اتنی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, بٹ دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ہم نے اس ٹاپک میں بھی شاہ صاحب کور کرنی ہے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ اسی طرح سے رہیے گا. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم آج بات کر رہے ہیں افواہوں اور ان فالس انفارمیشنز کی جو کہ عوام میں اور کہہ لیں کہ سوسائٹی میں پھیلا دی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے نہ صرف اسے ایک مخصوص شخص کی امیج خراب ہو جاتی ہے, بلکہ اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کی وجہ سے ہجران کی کیفیت بھی برپا ہو جاتی ہے. بہت سارے سوشل ایشوز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. شاہ صاحب, جب ہم بات کر رہے تھے تعلیم کی کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, کوئی بھی ایسی خبر جو کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا کہیں پر بھی, ہمیں اس کو کس طرح سے ویریفائی کرنا چاہیے, اور ویریفائی کیے بغیر اس پہ کبھی بھی ری پوسٹ نہیں آگے کر دینا چاہیے, آگے نہیں بڑھانی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جی, ضرور, اگر آپ اجازت دیں. واقعہ یہ ہے کہ 1983 میں انڈیا میں جو دہلی کی مساجد تھیں, وہاں پر ایک واقعہ, وہ جمعے کے خطبوں میں ہمارے جو وہاں کے علماء تھے انہوں نے کوٹ کرنا شروع کیا. اچھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جو چاند پہ پہلا قدم رکھنے والا تھا, نیل آرمسٹرانگ, وہ جب قاہرہ گیا اور قاہرہ یونیورسٹی میں گیا اور قاہرہ کی مساجد میں اس نے پہلی بار اذان کی آواز سنی. اچھا. جب اس نے اذان کی آواز سنی تو اس پہ کب کبھی طاری ہوگی. اس نے کہا یہ تو وہی آواز تھی جو میں نے چاند پہ سنی تھی. اچھا. اس پہ کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. یہ واقعہ سبحان اللہ آپ نے کہا نا, ادھر مجمع بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن ہوا کیا, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ایک عالم تھے, ان کا نام تھا مولانا وحید الدین خان. یہ 1 سال 2 پہلے انتقال ان کا ہوا. وحید الدین خان نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے خط لکھا نیل آرمسٹرانگ کو, وہ زندہ تھا. اچھا. اس کو خط لکھا کہ ہماری مساجد میں واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے, تو مسٹر نیل ہمیں بتائیے کیا یہ سچ ہے, کیا آپ نے کلمہ پڑھ لیا, کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اذان کی آواز. ہاں. نیل کا جواب آ گیا. اس نے کہا جی نہ میں قاہرہ گیا ہوں, نہ میں نے اذان کی آواز سنی ہے, اور نہ چاند پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا. تو آپ لوگوں نے ریاکشن جو ہے اس وقت لائیو بھی دیکھ لی ہے کہ اندازہ ہو گیا. بتانے کا یہ ہے دین کا مزاج. یہ جو بات کہی جا رہی ہے خدا کے لیے زحمت کر کے پتہ تو کر لیں پہلے. اسی لیے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بات کو سنے بغیر تحقیق کے آگے پہنچاتے. اور اس وقت آپ کا 25 کروڑ کا یہ معاشرہ جسے پاکستان کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹی خبرستان بنا ہوا ہے. ہاں بالکل. لیکن ایک بات میں بتاتی چلوں, مجھے خود پر بھی ہو رہا ہے, لیکن میں نے یہ فوراً لکھ لیا کہ یہ شاہ صاحب کوٹ کر رہے ہیں, تو میں اس کو ضرور دیکھوں گی. آپ ریسرچ کریں. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں جب ایک بار سنتے ہیں ایموشنلی, اچھا دین کے معاملے پہ اگر ہم اسپیسیفکلی خصوصی طور پہ بات کریں, یہ ایک ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے جس پہ بہت سارے لوگ نا زیادہ سرچ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو اکثر پھنس بھی جاتے ہیں. 2-3 لوگوں سے وہ رجوع بھی کرتے ہیں تو سب کی الگ الگ رائے بھی مل جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا کوئی بھی عام بات ہے, کسی کی امیج بلڈنگ پہ بات ہے, وہ والی غلط خبریں پھیلانا آسان ہے یا پھر دین کے حوالے سے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم نے نا اس کو سمجھ لیا کہ صرف حدیثیں ہم نے کنفرم کرنی. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے بندوں کو اطلاع ملی ہے, آپ کو اس اطلاع کو پہلے کنفرم کر لو کہ یہ واقعی سچ ہے. وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے ہے. اب ہوا پتہ کہ پوری سوسائٹی کی میں بات کروں, اس میں فرد واحد, اس میں ادارے, اس میں سیاستدان, اس میں اسکالر,
اس میں ہر ملک کا بندہ, میں کہتا ہوں 25 کروڑ کے 25 کروڑ, جو پرسیپشن ہے وہ کچھ ہے اور جو ریئلٹی ہے وہ کچھ اور بالکل الگ ہے. 15.5 کروڑ کے پاس یہ سیل فون ہے جی, اینڈرائڈ جسے کہتے ہیں. اینڈرائڈ فون جو ہے, یہ ماڈرن جو گیجٹ ہے, یہ 15.5 کروڑ کے پاس ہے. یعنی 15.5 کروڑ اپنی رائے کا اظہار ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, کسی چیز پہ کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ایک ورڈ ہے ٹرینڈ, ٹرینڈنگ, پھر آیا ٹرولنگ. یہ ورڈ ذرا دیکھیں نا کیا ہے بیسیکلی. ٹرولنگ کا مطلب ہے کسی نے ایک جھوٹ بولا اور پھر کتنوں نے وہ جھوٹ بولنا شروع کیا ہے تو وہ سنو بال بن گیا. اب سنو بال کے بارے میں سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ برف جو ہوتی ہے نا, وہ کسی آپ نے سردیوں میں خبروں میں اکثر پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ جناب برفانی تودا گرا, پوری بستی اجڑ گئی. بالکل. تو وہ کیا ہوتا ہے, اتنا سا پتھر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اتنا سا پتھر, وہ لڑکتا ہے, آگے جاتے کچی برف ہوتی ہے, وہ ارد گرد لپٹتی جاتی ہے اور وہ پہاڑ بن کے نیچے پہنچتی ہے. رائی کا پہاڑ, رائی کا پہاڑ بن, رائی ایک دانہ ہوتا ہے اور دانے کا یعنی پہاڑ کہتے ہیں کہ وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا کسی نے, چھوٹی سی بات کی کو کیا کیا اینگلنگ کر دی. اب ہمارے معاشرے میں رائی کا پہاڑ ہر روز بن رہا ہے, ہر وقت بن رہا ہے. اچھا بالکل ریسنٹ ایک واقعے کا جو ہے ریفرنس کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک نجی کالج کا ایک واقعہ جو ہے اس پر کافی ہنگامہ ہوا کہ بچی کے ساتھ شاید زیادتی کی گئی ہے یا پھر اس کے ساتھ ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد اس کے اپنے کالج کی بچیوں نے بہت ساری کہہ لیں پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد بچوں نے پورا پاکستان بند ہو گیا اور جی, پورا لاہور اسپیسیفکلی کالج کے گیٹ توڑ دیے. ایک بڑی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں. اچھا یہ پروپیگنڈا اور 5th جنریشن وار کی چھوٹی سی ایک مثال ہے, اور یہ چھوٹی سی مثال سے خدا کے لیے سارے الرٹ ہو جائیں کہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. بلاسفیمی اور اینگلنگ ہونا اور پروپیگنڈا. اچھا میں تو خود کیونکہ اس کا شکار رہا ہوں نا, آپ کو پتا ہے میری زندگی میں 1-2 بار ایسے واقعات ہیں کہ اینگلنگ کر دی گئی, حقیقت کچھ تھی, واقعہ کچھ بنا دیا گیا, اور میں آج تک جواب دے رہا ہوں کہ یار ایسا نہیں ہے. اچھا اب جو کم از کم میں اپنی ایک رائے میں دینا چاہوں گا کہ اس پہ جو میں نے ریسرچ کی, اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جن کے دیکھیں سچا ہوا ہے, واسف صاحب نے فرمایا سچ وہ جو سچے کی زبان سے نکلے. بالکل سمپل ڈیفینیشن سچ کی ہے, جو سچا بولے وہ سچ ہے. تو میری زندگی میں کئی ایسے ذمہ دار لوگ, میں ان کی بات کروں, سچے لوگ, میں نے ان سے باقاعدہ رجوع کیا جو اس کی مختلف ریسرچ کمیٹیوں میں تھے اور مختلف عہدوں پہ تھے اور مختلف سیٹس پہ تھے. وہ قسمن کہنے کو تیار ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں, مطلب ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ واقعہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی سامنے جو نہیں کریکٹر کہا جا رہا ہے وہ کسی اور کیمپس نمبر کا تھا, وہ کیمپس نمبر 2 کا تھا, واقعہ کیمپس نمبر 10 کا کوٹ کیا جا رہا ہے. اس کی اینگلنگ اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ہو گیا. ہاں اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں کہوں گا کہ اس کرائسس کو مینیج نہیں کر سکے. کالج کی انتظامیہ, کالج کے پرنسپل صاحب, جو سارے وہاں لوگ تھے, وہ اس کو مینیج نہیں کر سکے. ٹائملی اس پہ بالکل ایسی ہے جیسے مثال لے لیجیے, اللہ نہ کرے اگر پتہ لگے کہ آگ لگ گئی ہے تو ہمیں فوری طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دھکم پیل کے بغیر سیف راستے سے نکلنا ہے, نہ کہ ہمیں سب کو کچل کے نکل جانا ہے. تو وہ ایک کرائسس کو مینیج نہیں کر سکے. پھر ہمارے منسٹر صاحب ہیں تو بڑے قابل, وہ بھی اس پہ انہوں نے بیان ایسا دے دیا. پھر بڑے ہمارے یوٹیوبروں نے چھلانگ لگائی, وہ 30-32 پہ پرچے ہو گئے. تو ایک بڑا, ایک کہہ لیجئے ایک پھر رائے کا پہاڑ بنا اور بڑا مس ہینڈل ہوا. اور ایک دن کے لیے لاہور کی اکانومی پہ کیا اتنا بڑا ادارہ, اتنا بڑا, میں تو سچی بات ہے میری ہمدردی ہے اور ایک ایفرٹ ہے مطلب ان کے مالکان کی, وہ تو ایک سکسس سٹوری ہے. کہاں سے شروع کر کے انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اور میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں دل سے. 10,000 سے زائد بچہ جس کالج میں, جن کالجز میں اس ٹائم پہ انرولڈ ہے, میرا خیال شاید 1-2 جگہوں پہ 10,000 ہوگا, پتہ نہیں کتنا بچہ ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک مثال ہے. اور اگر ملک کی سیاست کو لے لیں تو ہم کیونکہ کوٹ نہیں کر سکتے کیا کیا مثالیں, کیا کچھ ہو گیا ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ کچھ ہے, جو حقیقت ہے وہ کچھ ہے. اور ابھی بھی یہ تو اسٹیٹ نے ایکشن لینا شروع کیا ہے, یقین کریں شرم آنی چاہیے. ایسے یوٹیوبر, ایسے اینکر موجود ہیں جن کے بال سفید ہو گئے اور جھوٹ بولتے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک صاحب لگے ہوئے ہیں جناب والا کہ جو جیل میں ہیں, ان کو آرمی چیف جا کے مل کے معذرت کر رہے ہیں. ایسا کوئی واقعی نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صاحب لگے ہوئے ہیں ٹی وی پہ, انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈالر بس 400 کا ہونے لگا. وہ اللہ کے بندوں ملک کے دشمن بنے ہوئے, وہ کچھ شرم کرو یار, کو خدا کا خوف کھاؤ. تو یہ بھی اپنی ریٹنگ کو اوپر کرنے کے لیے اصل میں جو ڈالر کمانے کا چسکا پڑ گیا نا یوٹیوب کے ذریعے, یا اٹینشن لینے کے لیے, یہ اٹینشن ڈیفیسٹ بیماری ہے بہت بڑی. ADHD بندہ نہیں, وہ کچھ اور چیز ہے. یہ اچھا یہ ایک اور اٹینشن والی انہوں نے, وہ تو اٹینشن قائم نہیں نہ رہتی ADHD میں.
یہاں پر کچھ لوگوں کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. یہ دیکھو کہیں سیلیبریٹیز اچھی خاصی عجیب حرکتیں کرنے لگ پڑتی ہیں, انگریزی خراب بولنے لگ پڑتی ہیں, جان کے مثلا ایک کوئی کہہ دیں گی کہ جناب یہ ارشد ندیم کا جب ہوا تو کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے. اب وہ دراصل وہ اٹینشن لینے کی ایک اسٹریٹجی ہے, اتنا کوئی بچہ نہیں ہے کہ اس نے یہ بھی کیا یہ فالس اسی میں مس انفارمیشن میں آتی ہے کہ یہ تو ایک بیماری کی شکل ہے نا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یار مجھے اب دیکھا تو جا نہیں رہا, کام میرا چل نہیں رہا, میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کروں کم از کم لوگ مجھے دیکھیں, ٹرول ہو جاؤ. یا بعض اوقات بندا کسی عزت دار کی عزت خراب کرنے لگ پڑتا ہے, یہ بہت بڑی چیز, یا اس کی کوئی چیز لیک کر دیتا ہے یا اس کے خلاف بولنے لگ پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ٹک ٹاکرز کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اکثر اوقات سیلیبریٹیز کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر فیک ویڈیوز بھی ان کی وائرل کی جاتی ہیں یا پکچرز وائرل کر دی جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی جو میرٹل لائف ہے اکثر تو لوگوں کی شادیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو سیلیبریٹیز کو اور جو ٹی وی پرسنالٹیز ہیں ان کو اس کا بڑا سامنا رہتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, فیمس بندے کو فیم کی جو پرائز دینی پڑتی ہے وہ یہی پرائز ہے, اور یہ پرائز یہ ہے کہ آپ اگر لوگ آپ کو جانتے ہیں تو جو بھی چیز آپ سے منسوب ہوگی سچی یا جھوٹی وہ وائرل ہو جائے گی. دیکھیں نا جو پہلی برانڈ ہے اس کے ایک اور میں مثال آپ کو, کرکٹرز کے یہاں پر ایڈز چلتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے, اچھا سب کی پرائسز ہیں آپ کو پتا ہے, یہاں کی پرائس کچھ ہے, پیچھے لکھا ہے اسپانسرز کی پرائسز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جو یہاں سینے پہ بازو پہ اور کمر پہ کچھ لکھوا رہا ہے وہ دراصل اس کی قیمت کیوں ہے, وہ اتنا فیمس ہے کہ جس کو وہ اپنے ساتھ جوڑے گا وہ برانڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک جو تھا نا جی وہ فٹ بالر, اس نے ایسے کر کے بوتل اٹھائی ہے, یاد ہے آپ کو واقعہ, میں ایسے کر کے رکھ دیا, اسی وقت اس کی دنیا کی سیل جو تھی وہ نیچے چلی گئی. آپ ایک اور مثال لے لیجئے, پچھلے دنوں میں پاکستان میں یہ جتنے فاسٹ فوڈ کی باہر کی چینز تھیں ان کے بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں نام نہیں لے رہا, یقین کریں کولڈ ڈرنکس کا بیڑا غرق ہو گیا, سافٹ ڈرنکس کا بیڑا غرق ہو گیا. ریزن کیا تھی, جو ایک کمال کی میں سمجھتا ہوں, اماں نے بڑا کام کیا جی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا انہوں نے معذرت کر لی کہ ماما پاپا ہم نے یہ نہیں کھانا, بیکاز یہ پیسہ ایک برانڈنگ پراپر ہوئی, بتایا گیا کہ پیسہ جو ہے یہ غازہ میں جا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے نا جی یہ اینٹی مسلمز استعمال ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل جو سارے برانڈز تھے ان کے بزنس تباہ ہو گئے. تو یہ دراصل جو ایک سیلیبریٹی یا فیمس بندہ ہوتا ہے اس بیچارے کو بار بار یہ پرائز دینی پڑتی ہے, اور میں تو اس کو فیس کر چکا ہوں 2-3 بار کہ کوئی بھی چیز اینگل کر دی جاتی ہے اور بعد میں اس میں کوئی حقیقت نہیں نکلتی, اور بعض اوقات تو ایک ویڈیو بنا کے پھر بتانا پڑتا ہے یار یہ سچ نہیں ہے. اچھا یہ اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اکثر اوقات کہا جاتا ہے یہ سیلیبریٹیز اور فیمس لوگوں کو تو یہ شروع سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا تھا یا نہیں تھا, لیکن اس وقت کی ایک خوبصورت بات تھی کہ سیلیبریٹی کو ان کا جواب نہیں دینا پڑتا تھا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ضروری ہے یا پھر ان باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے اور ان باتوں کو وہیں پر دفن ہو دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں اس میں نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہے. اچھا میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ڈیفینڈ کرنا خود کو ضروری ہے سوشل میڈیا پہ, ایونٹ ٹو ایونٹ ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک وہ تمام جو فیمس لوگ ہیں ان کے پیچھے ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی رہتا ہے, کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی نہ جی وہ چٹ چیٹ کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نیگیٹو سوچ رہا ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں, دیکھیں آپ اور میں پروگرام کر رہے ہیں, اب آپ کا میرا ایک استاد شاگرد کا, ایک بڑے بھائی کا, بہن کا ایک پرانا ریلیشن ہے, یعنی میرے آنکھوں کے سامنے مجھے یاد ہے چھوٹی سی آپ ہوتی تھی, کیمرہ دیکھنا کس نے دکھایا مجھے, اور وہ بیگ آپ نے اٹھایا ہوتا تھا, اسکول آپ جا رہی ہوتی تھی. اب میں کس کو کہانی سناؤں کہ چھوٹی سی ویرا کو میں جانتا ہوں, تب سے کرتے کرتے اس نے اتنی اسٹرگل کی ہے, اتنی ایفرٹ کیا, اور اس کے بعد یہ مقام کو پایا. اچھا میں پھر آپ کی فیملی کو جانتا ہوں, آپ میری فیملی فرینڈ بھی ہیں ہم. اچھا یہ جو اتنی عزت داری ہے, اچھا ممکن ہے دیکھنے والے کے لیے کوئی نیگیٹو بات ہو, وہ یہ نہیں دیکھے گا, تحقیق نہیں کرے گا کہ مطلب میرا آپ سے کیا ریلیشن ہے, احترام کا کتنا ریلیشن ہے, آپ میری کتنی رسپیکٹ کرتے ہو. بلکہ سچ بتاؤں تو یہ پروگرام آپ میری رسپیکٹ میں کر رہے ہو, بالکل جو میں آپ نہیں پھر کہو گے آج آپ کی میں نے مشہوری کر دی ہے, کلینک پہ بھی آپ کے رش ہو گیا اور پورے لاہور شہر کو اور پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ آپ میری رسپیکٹ میں پروگرام کر رہے ہو. اب دیکھو کہ ہوتا کیا ہے, یعنی آپ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, دیکھیں خوشحال کر کے بچے کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز رسپیکٹ ہے. یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کہاں دکھ رہے ہیں, یہ چینل کتنا ہمارا گریسفل ہے, یہ اس کی 20 سال کی پوری ہسٹری ہے, پھر اس کو لے کر کون چل رہے ہیں, پھر ہمارے چیئرمین کا ویژن کیا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں سیلیبریٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جواب دیے بغیر رہا نہیں جا سکتا.
کیونکہ وہ خود بھی انسان ہے نا. دیکھیں مثال لیتا ہوں, چند دن پہلے جو ہمارے ہیں مفتی طارق مسعود, ان سے کوئی ایک بولنے میں کچھ غلطی ہوئی, اب اگر وہ جسٹیفیکیشن نہ دیتے کتنا مسئلہ بڑھ جاتا. آپ یاد کریں طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا واقعہ سال سوا سال پہلے ہوا, وہ واقعہ ہو گیا, پہلے یوسف بھائی نے کچھ بیان دیا, بعد میں پھر بتانا پڑا کہ یار اصل واقعہ یہ ہوا, پھر مولانا صاحب کو خود بتانا پڑا. سم ٹائمز آپ کو شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہے اور وہ کرنی چاہیے سب کو, اور کانورسیشن ہماری اسی طرح سے جاری رہے گی, اور اس میں ابھی بھی بہت سارے سوالات پوچھنے باقی ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ اونلی آن نیوز ون. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ اونلی آن نیوز ون. اور شاہ صاحب ہمیں بہت سارے جو ہیں سوالات آ گئے ہیں آلریڈی آپ کے اس ٹاپک پر, یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں افواہوں کے اور فالس انفارمیشن کے. اور ایک سوال ہے جو کہ ایک اوورسیز پاکستانی تو نہیں ہے پر ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں بہت سارے کوشچنز ہیں, کیونکہ ابھی ہم پاکستان میں اتنی افواہیں سنتے ہیں کہ جی پاکستان ادھر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, باہر کچھ نہیں رکھا ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہاں ہوگے برباد ہو جاؤ گے, لٹ جاؤ گے. تو وہ بڑی مسکنسیپشنز بھی ہیں اس حوالے سے. تو حافظ ابو ذر صاحب کا سوال ہے کہ میری مسز چاہتی ہیں کہ میں پیسے کمانے کے لیے عمان چلا جاؤں, آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو ہے باہر جانے کا جو فیصلہ ہے, ویسے تو اس وقت پورا پاکستان باہر جانا چاہتا ہے جی, اور پاکستان میں جو ٹاپ کا بزنس ہے وہ امیگریشن کا اس وقت بزنس چل رہا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. میں آپ کو 2-3 سچویشن, ویسے تو 100 بن سکتی ہیں, 3 سچویشن بتا دیتا ہوں. اگر حافظ صاحب کے پیرنٹس بوڑھے ہیں اور ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے تو حافظ صاحب اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, اللہ یہیں سے رستے بنا دے گا. بالکل بالکل. نمبر 2, اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کو آپ کی بڑی ضرورت ہے اور آپ کی مسز جو ہیں وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتی, پھر بھی آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن مسز تو خود چاہتی ہیں. اچھا, وہ ان کے چاہنے سے نہیں فرق پڑتا, بات ہے ذمہ داری کی. اچھا, اگر فرض کریں آپ کا گھر کا سسٹم ایسے کمبائن فیملی ہے اور ذمہ داریاں تقسیم ہیں, جیسے میں اکثر کہتا ہوں اپنی مسز کو کہ جو ہمارا شروع کا وقت ہے جب بچے چھوٹے تھے تو ہمارے بچے نانا نانی دادا دادی نے پال دیے. اچھا, ہمیں ٹریول کرنے کا, دنیا دیکھنے کا موقع زیادہ مل گیا. اچھا, اب یہ پھر آسانی دوبارہ ہوگی, بچے بڑے ہو گئے, تو اب آسانی ہے کہ ہمیں کہیں نکلنا کہیں جانا آنا ذرا آسان ہو جاتا ہے, لیکن شروع میں بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اگر آپ کے بچے فیملی کے باقی لوگ سنبھال سکتے ہیں, فیملی سپورٹ بہت اچھی ہے, بعض گھروں میں جو ساس ہوتی ہے اس کی سپورٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, بعض گھروں میں سسر کی سپورٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, بعض گھروں میں ماں باپ کی سپورٹ, بعض گھروں میں کسی بھائی کی بہن کی سپورٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, تو پھر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اب تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ میں بڑی اہم بات سب کو کہنا چاہوں گا, اگر کوئی پکا رستہ نہیں ہے تو مہربانی فرما کے ایسے ہی ٹرائی نہ کریں. بڑی دنیا پاکستان سے جا رہی ہے, میں پچھلے 4 ماہ میں 6 ملکوں میں گیا ہوں, اگلے ہفتے پھر پاکستان سے باہر جا رہا ہوں, 6 ملکوں میں گیا ہوں. بڑی دنیا باہر جا کے کھجل ہو رہی ہے. وہ باہر تو چلے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں آگے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ اگلی گورنمنٹ نے ہمیں ویلکم کرنا ہے کہ آؤ پاکستانیوں, اور آ کے جو ہے نا جی یہاں پر کھیرا کاٹ کے نمک لگا کے یہاں کھاؤ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو وہاں بھی اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور اگر کوئی واقعی کلیئر رستہ نہیں ہے تو مہربانی فرما کے نہ جائیں. بالکل اسی طرح سے ہے. اور یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی ہے. اکثر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو باہر جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں نا, اگر وہ ہمیں کہتے ہیں جی وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں خود سیٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی بڑی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان میں پوٹینشیل ہے اور یہ اگر یہاں پر آ جائے گا تو یہ تو میرے مد مقابل بھی کھڑا ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے. تو وہ اپنا ایک اورا بلڈ کرنے کے لیے بھی جھوٹی بات کرتے ہیں, اور لوگ اس سے ظاہر ہے مس گائیڈ ہوتے ہیں اور لوگ نہیں بھی اکثر جاتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگین انسان جو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کسی صوفی کی یہ سینگ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں گز کیے جائیں, ایسے ڈیوائڈ کیا جائے گز, تو اتنے کہہ لیجئے گز نہیں بنیں گے جتنے انسان کے نفس کی چالاکیاں بنیں گی. یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے انسان کہ وہ کیا کیا کر جاتا ہے, وہ کس طرح مینوپولیٹ کرتا ہے, اس کی سیلف کیا کیا مینوپولیٹ کرتی ہے. بعض اوقات اس کا اصل اس کے سامنے چھپا ہوتا ہے, اس کو خبر نہیں ہوتی کس طرح سارا کچھ چل رہا ہے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جو ایک بڑا کام ہے, ہم یہ دیکھیں کسی کی سچویشن کیا ہے, اس کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹینڈنگ آن ادر فٹ, آپ اس کی جگہ آ کے دیکھیں اس کے ساتھ بیت کیا رہی ہے, اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے. پھر آپ کو بڑا مارجن دینا پڑتا ہے. آپ بڑے لوگوں کو مارجنلائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اگلے کی نوعیت کیا ہے. ہمیں یہ جو نیگیٹو تھنکنگ کی بیماری ہے نا, یہ بھی ایک عجب بیماری ہے. ہر بندہ شک کر رہا ہے دوسرے کی نیت پہ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ کمی گیس کی نہیں ہے, یہ سردیاں آنے والی. پاکستان میں سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ بجلی کی نہیں ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ کوئی جہالت اس طرح کی چیزوں کے اتنے مسائل نہیں. پاکستان میں سب سے جو بڑی کمی ہے وہ ٹرسٹ کی ہے.
कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है, ये भी तो कोलीग कोलीग पे नहीं कर रहा, दोस्त दोस्त पे नहीं, मियाँ बीवी बीवी बंदे पे, बॉस सबॉर्डिनेट पे, ये भी क़यामत की निशानी है ना कि हाँ यकीन उठ जाएगा हर रिश्ते से। आपको हर वक्त ना डर लग रहा है कि जिसके सामने मैं बैठा हूँ, हम लोग कैमरे पे हैं, ब्रेक आती है, हमें डर है पता नहीं कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए, हम कहीं बैठे होते हैं, हम देखते हैं कैमरा ऑन ना हो, हर वक्त ना हर बंदा वो टो लगा रहा है, और एतबार नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है माशरे से। अच्छा, एतबार अगर माशरे से ख़त्म हो गया तो जाहिर है वो एक उसके पीछे भी एक कोई बेस है, कोई ग्राउंड है, और वो यही है कि हम लोग बहुत सारे धोखे जब एक बार खा लेते हैं या फिर हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि भी लोगों के साथ ये सब हो रहा है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। इस सिलसिले में वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान मेरा ख्याल है जितना इन्फ्लुएंस अपने माँ बाप से हो सकता है दुनिया में और किसी से नहीं हो सकता, तो वो क्या अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग करें कि वो खुद एतमादी उनमें हो, वो ट्रस्ट हो, वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो, कि वो अफवाहें फैलाएं भी ना और डरें भी ना। सच बोलने में बच्चे की इंसल्ट ना करें, ये बहुत बड़ी बात। छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ समझाने के लिए इसको। एक छोटा बच्चा जिससे कोई गाज टूट गया, एक प्यारा सा गुलदान पड़ा था घर में टूट गया, और बाप ने आके ऊंची आवाज से कहा किसने तोड़ा है, उसने सच बोला, उसने कहा पापा मेरे से टूट गया, उसने एक ट्रक की चपेट मारी, तुम्हें नहीं पता एंटीक था, ये कितना कीमती था। उस बच्चे ने उस चपेट से, उस वाक्य से सीख लिया कि आइंदा मैं जब सब सच बोलूंगा तो मुझे चपेट पड़ेगी। तो इसीलिए अब जब बार बार ऐसा ही होता है कि सच बोलने पे मार पिटती है, तो वो बच्चा सीख जाता है कि झूठ से मेरी बचत है, बिल्कुल, तो वो अगली दफा कहेगा मुझे नहीं पता, वो अगली दफा कहेगा किसी और ने तोड़ा। ये तमाम झूठे उनका बुरा बचपन होता है, तमाम झूठे जो झूठ बोलने के आदी होते हैं मैनिपुलेटिव होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैनिपुलेटिव होते हैं, ये तमाम के तमाम बच्चों को, इन लोगों को बचपन बुरा मिला होता है, वालिद सख्त मिला होता है, माँ बाप के झगड़े मिले होते हैं, इनकी नफ्सियात कह लीजिए उसको पीस दिया गया होता है, उसको अंदर की जात को मस्क कर दिया गया होता है, और जब ये बड़े होते हैं और फिर रिश्तों में आते हैं, देखें लाइफ में इट सेल्फ स्ट्रेस है, आप हस्बैंड हैं तो एक जिम्मेदारी है, आप जॉब करें जिम्मेदारी है, आप बीवी हैं एक जिम्मेदारी है, जब ये अपने रोल प्लेस पे आते हैं तो ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, लिहाजा मैनिपुलेटिव होते हैं और झूठ बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब किसी बच्चे को सच बोलने की तलकीन नहीं दे पाते हैं या सच बोलने पे उसको सजा देते हैं तो डेफिनेटली उसको लगेगा सच एक बुरी चीज़ है, तो इससे तो बेहतर है और आसान है कि हम झूठ बोलें और एक राय इख्तियार कर लें और बस उसी पे चल पड़ें। अच्छा, लेकिन माशरे में सच्चाई को फ़रोग देने के लिए मीडिया की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी हमें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर। अच्छा हमें क्या करना चाहिए? देखें जो इलेक्ट्रॉनिक है फिर थोड़ा सा जिम्मेदार है, जाहिर है टर्म्स एंड कंडीशंस, अखबार जो है वो तो उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है। ज्यादा बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया का है, उसमें पता ही नहीं लगता बाज़ औक़ात कि जो ये बंदा है ये बाहर बैठा है, सच्चा है, असली पेज है, फेक अकाउंट है, क्या है, वो कुछ भी चीज चल पड़े वो सारे लोग उसी की तरफ चल पड़ते हैं बगैर तहकीक के। और इसने बड़ा काम खराब किया कि लोग फेक पेज बना के चला रहे होते हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं, फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, और मुल्क से बाहर जाके फेक पेज बना। इस वक्त तो बहुत बड़ा एक जो कह लीजिए आपको जो मुश्किलात का सामना है, और इस पे बड़ा फायर वॉल लगी और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, उसकी वजह ये है कि ये जो मिजाज था सोसाइटी का, एक खराबी का मिजाज, उसको बड़ी तकवीयत मिली है सारे वक्त। जाहिर है आपने बड़ा अच्छा वाक़या कोट किया फायरवॉल का भी, उस हवाले से भी लोगों के अंदर इतनी मिसकंसेप्शंस जनरेट की गई कि पता नहीं अब हम जो अपनी अम्मी अब्बू से भी बात कर रहे हैं वो भी कॉपी करनी की जाएगी, या उस हवाले से भी मतलब हम अब सेफ नहीं हैं, हम अपनी किसी दोस्त से कोई बात नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते। देखिए स्टेट जब भी कोई पॉलिसी लेकर आती है वो हमारी बेहतरी के लिए होती है, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि हमने शाम को खाने में क्या बनाना है या आपने खाना खाया या नहीं खाया, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़, ये जो अफवाहें और झूठी खबरें हैं वो फैलाने और प्रोपेगेंडा और ये जो हम साजिशें करते हैं उसको रोकने के लिए ये सब किया गया, एंड दैट सिस्टम डज नॉट फॉल लाइक दिस। आपका क्या कहना है शाह साहब इस पे? फायरवॉल पे बड़ी लोगों ने वो किया है कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब अब तो हम कुछ अब फायरवॉल है, आपको सिर्फ एक चल रहा है सारा कुछ निजाम चल रहा है, उन्होंने बता दिए कि देखिए हम ना एज नेशन रिएक्टिव नेशन है, हाँ बहुत ज्यादा ओवर स्टेट भी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हमें पहले जब तक गले नहीं ना पड़ता, हम बिल के आखिरी दिन लाइन में खड़े होते हैं जाके, हमें जब अल्लाह माफी कोई कैंसर हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं इलाज करवाना, आखिरी स्टेज पे हर चीज को, यानी दांत खराब होगा, स्वेल हो जाएगा, मुंह टेढ़ा होगा, फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये नेशंस को अपनानी चाहिए, और पाकिस्तानी हमारी जो कौम है और स्टेट जो है इसको ये स्टेप मेरा ख्याल है बड़े पहले लेने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये सारे लूप होल्स का फायदा मुख्तलिफ टाइम की गवर्नमेंट्स ने उठाया है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने उठाया है, और इससे बड़ा नुकसान हमारा हुआ, यकीन कीजिए इसका नुकसान मुल्क को हुआ।
اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. میں کئی چیزیں کہ تو انریپیئربل ہیں, اٹ ول ٹیک 2-3 دہائیاں لگے گی ان کو ٹھیک ہونے ظاہر ہے ایک چیز ہماری اسٹیٹ میں, ہمارے بچوں میں, جنریشنز میں ایک چیز آ گئی ہے دیٹ دے آر سو اوور ریئیکٹیو ٹو اینی تھنگ. شاہ صاحب آخری سوال کی طرف بڑھوں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ معاشرے میں سچائی کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی کیا تلقین ہے؟ سادہ سا اصول میں بتا رہا ہوں کہ سچے کی عزت کریں, سچے کی عزت کریں, سچے کی عزت کریں, سچ کو پروموٹ کریں, سچ کو سلوٹ کریں, سچ کو مانیں, عزت دار کی عزت کریں. یہ جو ڈیفینیشن ہے نا سوسائٹی کی ہیرو کی ڈیفینیشن, وہ ٹھیک کریں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو جھوٹا ترین ہے نا اس کو ہیرو مان جاتے ہیں ہم سچے کو ہیرو نہیں ماننے کو تیار. جو بڑکے لگائے, یعنی ہم نے مان لیا ہے کہ جو جتنا کانفیڈنس سے جھوٹ بول رہے ہیں نا اس کو ہم فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. کانفیڈنس کو ہم نے یہ ایکچولی یہ جو مولا جٹ کلچر ہے نا یہ ہم نے 30-40 جو سالوں میں اپنا لیا ہے کہ ہمیں جو للکار رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے اور جو مینوپولیٹ کر رہا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. ہم جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے نا اور وہ بیک ڈور سے جا کے ترلے بھی ڈال رہا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ جو مینوپولیٹ کرنا ہے نا اس کو ہم ڈسکریج کریں, سچے کی عزت کریں اور سچ کو فروغ دیں, سچ بولیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, اور واقعی میں سوسائٹی میں یہ چیزیں پریویل کر رہی ہیں کہ ہم لوگ اکثر لوگوں کو اسی لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, بہت اچھا جھوٹ بول لیتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ ان کی پرسنالٹی سے اتنا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بولا ہوا جھوٹ بھی ہمیں سچ لگتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہی ہمیں. شاہ صاحب جاتے جاتے کوئی ایک لائن آپ کہنا چاہیں گے آج ہمارے تمام ویورز کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں میں قرآن پاک کی ایک آیت سنا دیتا ہوں, اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں. یعنی اللہ کو جو لوگ ناپسند ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہے نا وہ جھوٹے لوگ. بہت بہت بڑی بات ہے, اور یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے اس پورے شو کا آج کنکلوژن بھی ہے, اور ہمیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے ایک اچھے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھے انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سچ بولیں, اور ایون اگر کوئی جھوٹی خبر یا افواہ ہمارے آس پاس چل بھی رہی ہے تو ہم وہ چین بریک کرنے کا ذریعہ بنیں, ہم اس کو آگے لے کے جانے کا ذریعہ کبھی بھی نہ بنیں. اور اسی طرح کے امیزنگ ٹاپکس کو ہم یوں ہی جاری و ساری رکھیں گے. آپ میری بات قاسم علی شاہ کو ہر جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو 7 بجے ضرور دیکھتے رہیے. آج کے پروگرام کا ٹائم یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.